आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 11 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में तकरीबन 3 माह से जारी सियासी सर्कस ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि उसमें मज़ीद नाकाबिले यकीन मनाजिर देखे जा रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है और कल दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली के साथ जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस शाहिद जमील खान ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस महमूद सेठी ने फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा, जिसमें उन्होंने 4 जजेस के फैसले के चंद नुकात से इख्तिलाफ किया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया गवर्नर पंजाब कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएं, जिसमें पिछले इलेक्शन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त बाजारी 25 मुनहरफीन को निकाल कर दोबारा वोटिंग कराए और नए वज़ीर आला से परसों 2 जुलाई को दिन 11 बजे गवर्नर पंजाब बिला ताख़ीर हलफ लेंगे। गोया के तकरीबन 24 घंटे दिए गए हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास हो जाए, वहाँ पे वोटिंग हो जाए और उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर नए पंजाब के वज़ीर आला, मुंतखब पंजाब के वज़ीर आला अपना हल्फ उठा लें। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने मुतनब्बे किया है कि अगर असम्बली इजलास में हंगामा रही या बदनज़मी हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की वोटिंग और स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट के पिछले 2 फैसले भी बादी नज़र में गैर मौसर हो गए हैं। ताहम लार्जर बेंच ने दोनों अदालती फैसलों से मुताल्लिक़ कोई ऑब्जर्वेशन देने से गुरेज किया। आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के चंद घंटे के बाद ही PTI ने उसको कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमजा वज़ीर आला पंजाब कैसे बन सकता है। कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर ये आप हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था, हमजा शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते, किस कानून के तहत ये इलेक्शन जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया। लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए। तो एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहां कल इलेक्शन में। दूसरा एक और मसला है, अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, तो इसका मतलब वो भी वोट नहीं डालेंगे कल। और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि अगर हमजा शरीफ वो इलेक्शन करवाएगा तो इसका मतलब कि वो इलेक्शंस के ऊपर भी मुतासर हो जाएगा। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ कि आपको इस इलेक्शन में स्टे देनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालती फैसले पर सवालात उठा दिए हैं। उनका कहना है कि जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग हसाई हुई, अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इलेक्शन की जिम्मेदारी भी उसको सौंप दी है। ये कहाँ का इंसाफ है कि जिससे उम्मीद ही नहीं वो ही कुर्सी पे बैठ गया दोबारा, जिसने सारा गंद डाला, जिसने यहाँ लोगों को जख्मी कराया, ये भी जिस बंदे का कारण है उसी को सामने ला के बैठा दिया। जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई, सारे जग हसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया। और ये तो किसी शक्ल में काबिल कबूल नहीं। इसलिए हम एक तो वो ऑलरेडी हम गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। देखने वाली बात ये है कि एक तरफ हमारे हक में फैसला आता है और हाई कोर्ट हक में फैसला करता है जी कि ये 5 बंदे आपको मिलने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा जी कि वो आर्डर तो लाएं, आर्डर हमें दे नहीं रहे और फिर जाके उनको मौका मिल रहा है हमारे मुखालफों को ताकि वो स्टे ले लें। तो क्या समझा जाए? ये मकसद ये है कि ये कह ये रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए, आपकी जुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। दिलचस्प बात है कि PTI के वकला और रहनुमाओं ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम होने पर फौरी रद्दअमल में अपनी कामयाबी इसको करार दिया था। उनका कहना था कि आज का दिन पंजाब की तारीख का यादगार दिन है।
میں صرف خوشخبری یہ دینا چاہ رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ہماری ریٹ پٹیشنز تھیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے۔ جو الیکشن تھا چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا۔ یہ بہت خوش آئین بات ہے اور آئین کی الٹیمیٹلی وکٹری ہے، آئین کی بالادستی ہے۔ ایک بات ثابت ہو گئی آج کہ پاکستان کے آئین کو اس کی اصل شکل سے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آئین کا راج ہوگا پاکستان کے اندر اور آئین کی حکومت ہوگی، اور پی ٹی آئی کمٹمنٹ ہے اس کی آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی، اور وہ ثابت کر دیا آج عدالت میں۔ میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے تقریباً 2 مہینے سے ہم پر جو ایک عذاب مسلط تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دلائی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک بہت بڑی اخلاقی طور پر فتح ملی ہے، اور یہ آئینی فتح ہے ہمارے لیے۔ پنجاب کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے کہ آج کے دن دھونس دھاندلی اور جعلی طریقے سے جو چیف منسٹر بنا تھا حمزہ شہباز، آج اس کی عدالت نے چھٹی کر دی، حق کی فتح ہوئی، اور پہلے دن سے پی ٹی آئی کا جو موقف تھا آج عدالتوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب نیا انتخاب ہوگا، پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو آج اس فتح کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بے شک واقعی ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کے جو اثرات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، جو اس کے مضمرات ہیں، شروع میں سمجھ نہیں پائی، اس لیے اس پہلو کو اس نے خوب ویلکم کیا کہ حمزہ شہباز کا حلف کا عدم قرار دے دیا ہے، اس کا انتخاب کا عدم قرار دے دیا ہے، مگر اس کے جو اگلے پہلو تھے وہ سمجھ میں نہیں آئے، اسی لیے کل سپریم کورٹ جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے، ہمارے آنکھیں بند کر کے ہمیں الیکشن میں پھینک دیا گیا ہے، ہمارے اراکین تک یہاں موجود نہیں ہیں، اور کئی اعتراضات ہیں جو سامنے رکھے گئے ہیں، اور کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج کے اس شور و غوغا میں فی الحال چند گھنٹوں کے لیے ضرور دب گئی یہ صورتحال کہ پاکستان کے عوام اپنی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے گزر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن ہے، اور یہ ابھی معاملہ تھم نہیں رہا۔ کل سے نیا مالی سال شروع ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کا بجٹ منظور ہو چکا ہے، اور اس بجٹ کے تحت مزید قہر ہے جو آنا ہے عام آدمی ایک عوام پر، اور اس میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مزید مہنگی ہونی ہے، بجلی مزید مہنگی ہونی ہے، گیس مزید مہنگی ہونی ہے۔ ہفتوں مہینوں کی بات نہیں، یہ چند دنوں کے اندر ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملک اس وقت سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کی جکڑ میں ہے۔ سیاستدانوں اور مقتدر حلقوں کی پنجہ آزمائی میں بیچارے عوام پس رہے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل سے شہباز حکومت کا آئی ایم ایف بجٹ شروع ہوگا، کل مالی سال کا پہلا دن ہے، اور پہلے دن سے اس بجٹ نے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ یقیناً ایسی ہوں گے کہ لوگوں پر قہر ہوگا جو کہ نازل ہوگا۔ مہنگائی سے بے چین عوام کی ابھی مزید چیخیں نکلیں گی۔ کل مالی سال کا پہلا دن ہے، کل سے پیٹرول، بجلی، ڈیزل، گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ عوام کمر کس لے کیونکہ بہت جلد پیٹرول 290 روپے اور ڈیزل 320 روپے لیٹر ہونے والا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات پر 11% سیلز اور 50 روپے لیٹر تک مرحلہ وار پیٹرولیم لیوی دینی ہے۔ پہلے ہی آٹا، دال، چاول کے دام اور ٹرانسپورٹس کے کرائے قریب تک کی سکت سے باہر ہو چکے ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹس کے کرایوں نے ہر چیز کی لاگت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ کل سے مہنگائی کا نیا طوفان جو کہ موجودہ طوفان سے زیادہ شدت کا ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور یقیناً لوگوں کی زندگی کو مزید اجیرن بنائے گا، کیونکہ صرف پیٹرول اور ڈیزل ہی نہیں، کل سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی چھپر پھاڑ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ حکومت نے گیس کی قیمت میں 45% اور بجلی کی 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی بجلی پر 5 روپے کی سبسڈی پہلے ہی واپس ہو چکی ہے، جبکہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہر ماہ 4 سے 5 روپے یونٹ بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے۔ گویا بجلی کا بنیادی ٹیرف تقریباً 18 روپے فی یونٹ مہنگا ہو چکا ہے۔ کل سے بجلی کا بنیادی ٹیرف صرف 16 روپے یونٹ سے بڑھ کر 34 روپے یونٹ ہو جائے گا، یعنی دگنے سے زیادہ، اور اگلے مہینے سے بجلی کے بل ڈبل آیا کریں گے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، جب 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں۔
آج جو آپ بجلی جلا رہے ہیں اس طرح بجلی جلا رہے ہیں جیسے کہ سب میں 13 روپے کی بجلی ہو. 3 مہینے بعد اچانک آپ کو اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا, لیکن جب اس کا بل آپ کو 3 مہینے بعد ایڈجسٹمنٹ آئے گی آفٹر دا فیکٹ, تو آپ کو پتہ چلے گی کہ کتنی مہنگی بجلی تھی. آپ اس وقت بجلی استعمال کر رہے ہیں, آپ کو اتنا بل بھی نہیں آئے گا. 3 مہینے گزر جائیں گے, جب ان کو یہ یاد آئے گا کہ یار یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگانے ہیں, یہ کون سا مہینہ, جون کے مہینے کے, تو آپ کو سپٹمبر میں ایسا بل آئے گا, او اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وزارت خزانہ نے اپنی رپورٹ میں اس ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 15.7% ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی ایک نئی لہر کو بپا کرے گا. تنخواہ دار طبقے کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایک جانب اس کے اخراجات میں ہوش ربا اضافہ ہوگا, تو دوسری جانب حکومت کا فیصلہ ہے کہ 10 بائی 30 فٹ کی دکانوں میں روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والے ہول سیلرز اور ریٹیلرز, جیولرز, الیکٹرانکس ڈیلرز, کیٹرنگ سروسز والے صرف 3,333 روپے ماہانہ ٹیکس دے کر دندناتے پھریں گے. یقیناً یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے, مگر کیا کیا جائے اس وقت کی صورتحال اور حکومت کی مرضی. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ماہر معیشت ہیں اور سابق وزیر تجارت بھی رہ چکے ہیں محترم ڈاکٹر محمد زبیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ جو کہ ساری زندگی مکمل ٹیکس دیتے ہیں اور دوسرے پاکستانیوں سے زیادہ دیتے ہیں, اس پوری صورتحال میں حکومت نے جہاں اپنے ریونیوز بڑھانے کے لیے جو راستے ڈھونڈے ہیں IMF کے پروگرام کو, IMF کی تسلی کرانے کے لیے, اس کا محور, مرکز, منبع اور ساری سورس جو ہے وہ پاکستان کی ٹیکسڈ اکانومی ہے, اور ان ٹیکسڈ اکانومی کے لیے 3,333 روپے رکھ دیے گئے ہیں. کامران دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ذرا اس سے بھی ایک قدم پیچھے جاؤں. بات ہو رہی ہے کہ یہ IMF کی شرائط ہے, یہ ان کے کنڈیشنز ہیں, یہ ان کے ڈیمانڈز ہیں. دیکھیے پہلے تو قوم کو سمجھانا پڑے گا کہ IMF کی کنڈیشنز یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے ٹیکسز لگائیں. ان کی کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آپ کا جو قومی بجٹ کا جو خسارہ ہے اس کو آپ نے بہت تیزی سے کم کرنا ہے. اب خسارہ کم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو باقی قوم ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جائیں. اب میں یہاں پر ذرا 1 منٹ کے لیے آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اس وقت یہ جو اکنامک بحران تھا, یہ جو بینکرپسی کی جو تھریٹ ہے, یہ میرے اور آپ کی جیب پر نہیں ہے, یہ حکومت پر ہے. اور یہ وہی واحد وہ ایک انسٹیٹیوشن, ایک گورنمنٹ ہے جو اپنے اخراجات میں 1 پیسے کی کمی نہیں کر رہا, اپنی آمدن کم نہیں کر رہا, اپنی تنخواہیں کم نہیں کر رہا, کسی قسم کی نے کٹوتی نہیں کی. یہ دیکھیے میرا تو یہ کام تھا IMF میں کہ یہ ایڈجسٹمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں. میرا یہ آپ کو میں وہ کرتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں اپنی ساری پروفیشنل ایبیلیٹیز کے ساتھ کہ اگر یہ حکومت اپنے تمام اخراجات تقریباً 15% کم کر دیتی, اور وہ اس کے اوپر ان کا قابو ہے, یہ ایک قلم سے کر سکتے ہیں, لیکن بجٹ میں اگر وہ کم ہو جاتے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو تنخواہیں بڑھا دی, اپنے جو سرکاری اشرافیہ ہیں ان کی پینشنز کو ٹیکس سے فارغ کر دیا, ان کو آسائش دے دی جو پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس دینے والے کو اس کا ایک رتی بھی نہیں ہے, مگر ان حالات میں انہوں نے اپنی تنخواہیں 15% بڑھا دی, اپنی پینشن بڑھا دی, ان کو ٹیکس سے فارغ کر دیا. ہاں, اور صرف یہ نہیں, تمام جو جتنے میں نے تو کہا تھا 15% ہر ڈپارٹمنٹ, ملٹری, نان ملٹری, کرنٹ, ڈیولپمنٹ, سب کو کم کریں. جو دیکھیں میرا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ حکومت اس وقت 1 لاکھ گاڑیاں میرے اور آپ کے خرچے پر چلاتی ہے. ان کے ڈرائیوران, ان کے پیٹرول, ان کے جو ایئر کنڈیشنرز ہیں, کہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایئر کنڈیشنر کا تھرموسٹیٹ کم کر دیں یا بند کر دیں. ان کو کئی ایسے محکمے ہیں جن کو مفت کی بجلیاں ملتی ہیں, ہر افسر کو گھر پہ الاؤنس ملتا ہے, ان کے پاس مفت کے نوکر ہیں حکومت کی طرف سے, وہ سب ان کے پیسے آپ اور میں دے رہے ہیں, اور یہ عوام بھر رہی ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ
IMF نے جب کہا خسارہ کم کریں، انہوں نے کہا جی گالی کوئی نہیں، یہ جناب عوام کے جو بھی اخراج، جو بھی عوام نے جن چیزوں پر پیسہ لگانا تھا اس کے اوپر نے ٹیکس پہ ٹیکس، لیوی، سرچارج، فلانا ڈھینگنا لگا دیا۔ اب میں بتاؤں آپ کو، اگر پیٹرول پہ بھی لگاتے تو میں کہتا چلے یہ پیٹرول شاید امیر طبقہ استعمال کرتا ہے، ڈیزل زراعت میں استعمال ہوتا ہے، فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے، جنریٹر استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتا ہے، ٹرک کرتا ہے، ان چیزوں پر آپ نے وہ قیمتیں چڑھا دی جو دنیا میں نہیں ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کاروبار وہ تو پہلے اپنی قیمتیں چڑھائیں گے اور اس سے انفلیشن بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اگینسٹ یہ کہہ دیا کہ ہم تمام ریٹیلر سے، تمام اس طرح کی دکان والوں سے جن کی سالانہ آمدن 100 کروڑ میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 333 یا 50,000 روپے ٹیکس دے دے، کوئی پوچھنا نہیں ہے آپ سے، آپ کروڑ کمائیں، ارب کمائیں، جو کمائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ویسے فنڈ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ انصاف نہیں ہے۔ اب یہ نہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ایکول ٹریٹمنٹ، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کے خلاف عوام کو باہر نکلنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو جرم ہے نا اس کی طرف کسی کا خیال نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سود کے مد میں کمرشل بینکس کو کھلا چھٹی ہے کہ انہوں نے اپنا جو قرضہ جس ریٹ پر وہ قرضہ دیتے ہیں حکومت کو، اس بڑے خسارے کو بھرنے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اس سال 3,000 ارب روپے وہ سود کے مد میں یہ سارے کمرشل بینکس گھر لے کے جائیں گے۔ اور یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ کوئی IMF کا قرضہ نہیں ہے، بین الاقوامی نہیں ہے جس کی سود کا شرح باہر بنتا ہو، یہ پاکستان میں یہ کمرشل بینکس خود کرتی ہیں، یہ لوگ خود انہوں نے یہ کیا، اور اسٹیٹ بینک ایکٹ کو اس طریقے سے اس کی ترمیم کر دی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں، وہ انہوں نے جانے کمرشل بینکس کے پاس ہے، اور ان کمرشل بینکس کے جو اونرز ہیں وہ اربوں کھربوں روپے کما رہے ہیں اور اسی حکومت کے مین اکنامک ایڈوائزرز ہیں اور ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جس سر عام جو پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں صرف یہ جو انٹرسٹ جو ہے یہ ہمارے ڈیفینس اور تمام اخراجات کو ملا کر اس سے زیادہ یہ بینکس لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے حالات میں مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ یہ مفتاح صاحب جو ہیں یہ کینڈی لینڈ کی ایک چھوٹی کمپنی چلا رہے ہیں، ان کی نہ کوئی حکومت سازی میں کوئی اس کے ایکسپیرینس ہے نہ کچھ اور، یہ ان کو دیکھیں، ان کو تو بس یہ ہے کہ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، کبھی یہ چیز ٹیکس پہ بڑھا دو وہ بڑھا دو۔ ان کے جو اثرات ہیں، میں کہتا ہوں یہ جو سپر ٹیکس ہے یہ بھی بہت مضر ہے پاکستان کے لیے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر آئرلینڈ نے اپنا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ اتنا کم کیا کہ تمام بین الاقوامی بڑے بڑے ادارے جو ہے کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز ڈبلن شفٹ کر دیا تاکہ وہ ٹیکس وہاں پر بھرے بجائے پیرس کے یا لنڈن کے یا وہ برلن کے۔ تو انہوں نے وہ اپنی طرف انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ جو ان ٹیکسز بھرے ان کے اوپر سپر ٹیکس لگا دیا۔ آپ جناب یہ سارے یہ کسی کی ایڈوائس تھی، یہ بینکنگ سیکٹر کی ایڈوائس تھی۔ جب بینکنگ سیکٹر پر ہم نے دباؤ ڈالا کہ ان کے انٹرسٹ ریٹس کم کریں یا ان پر سپر ٹیکس لگائیں، انہوں نے کہا سب پر لگاؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ جو میجرز لیے گئے ہیں انکلوڈنگ سپر ٹیکس اور یہ سارے جتنے ٹیکسز اور ڈیوٹیز اور یہ تمام باتیں جو کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ساری زندگی تو کنٹینیو نہیں کر سکتی پاکستان میں، تو پھر کوئی رہے گا ہی نہیں اور کوئی کام کرے گا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں 1 سال کے لیے کیا گیا، تو اگلے سال کیا ہوگا؟ پھر اگلے سال پھر کیا ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے ٹھیک ہو جائے گا؟ کامران یہ ایک دن کے لیے نہیں لگنا چاہیے، یہ غلط قدم ہے اور اس کو پھر یہ جاری رکھیں گے۔ اس لیے کہ میں آپ کو ایک اور سب سے ڈرونی بات بتاؤں، یہ میرے پاس IMF کا ڈاکیومنٹ ہے جس کے بیسس کے اوپر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان کی سالانہ ڈالر کی جو ریکوائرمنٹ ہے جسے کہتے ہیں گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ، وہ اس سال تھی تقریباً کوئی 30 ارب ڈالر تھی،
اور وہ بھی یہ مر مر کے پورے کر سکے یا نہیں کر سکے، اس لیے یہ بحران ہوا۔ اگلے سال سے وہ 40 ارب تک پر چلی جائے گی۔ یہ ایک سال کا مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے کامران، یہ آپ بھول جائیے کہ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے، یہ پی لو اور کل کو بخار اتر جائے گا۔ لا، یہ ایسے نہیں ہونے لگا۔ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو بھی، اپنے آپ کو شاید نہیں دے رہے، ان کو سمجھ ہے، لیکن ان کی جو وہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ کمائی جا رہے ہیں، ان کی کمیشنیں ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جاگ جانا چاہیے خدا کے لیے کہ اگلے سال کے یہ پیسے کہاں سے پورے کریں گے، اور اس سے اگلے سال کے۔ جب تک یہ بجٹ کو آدھا نہیں کیا، میں کہتا ہوں آدھا نہیں 15% کاٹیں، اور اس میں سب سے پہلے ڈیفنس۔ دیکھیں عیاشیاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں بھی کتنی عیاشیاں ہیں، وہاں پر بھی وہ جو ہمارے جنگی ہماری تیاریاں ان کو بالکل نہیں کم کرنا، جو ہمارے بیچارے فوجی لڑ رہے ہیں وہ ان کی بالکل تنخواہیں مت کم کریں، ان کی سہولتیں بڑھائیں۔ میں تو جو باقی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کامران جو ہمارے اتنے ادارے ہیں، سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، فلانا، ان سب میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، اور کب سے سینکڑوں ارب روپے کے جو خسارے بن رہے ہیں وہ ہماری جیبوں سے بھرے جا رہے ہیں۔ یہ آپ بتائیں یہ کب تک چلے گا؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر محمد زبیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معیشت ہیں، IMF کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور یقیناً ایک عام پاکستانی کی طرح سے ان کے جذبات، ان کے خیالات آپ نے سنے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست، خاص طور پہ پنجاب کی سیاست میں جو جاری ہلچل ہے، افراتفری کی سی کیفیت ہے، اس میں مزید پیچیدگی ہوئی ہے، مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا ہے، اور نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے کل دوبارہ ووٹنگ کرانے اور پرسوں نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دیا ہے۔ 4 ججز سے اختلاف کرنے والے جسٹس ساجد محمود سیٹھی اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ کے لیے اراکین کو تھوڑا وقت دیا جائے، اور تب تک عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کیا جائے۔ بادی النظر میں اکثریتی بینچ کے حکم کے بعد ایک بار پھر حمزہ شہباز ہی کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے میدان صاف ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ ان کے پچھلے الیکشن سے حلف برداری تک کے مراحل میں جو آئینی اور قانونی خامیاں رہ گئی تھیں ان کو دور کرنے کا سامان پیدا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنماؤں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی ملک میں جاری سیاسی محاذ آرائی اور یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ برقرار رہے گی، یہ پوری کیفیت برقرار رہے گی۔ پنجاب میں جو انتظامی اور حکومتی نظام کے حوالے سے ایک سرکس سا چل رہا ہے وہ بھی جاری رہے گا، اور یہ آئینی اور قانونی میدان میں بھی اس کی لڑائی ہوگی، اور پھر ہر طرف جو ہے یقیناً سب سے زیادہ اس کی کاسٹ جو ہے، جو اس کی قیمت ادا کرے گی وہ پنجاب کی عوام، اور سب سے زیادہ ایک عام غریب آدمی اس کی قیمت ادا کرے گا۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے لیے تشویش کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تمام 25 منحرفین کے ووٹ رائے شماری سے نکال دیے ہیں، جبکہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے عدالت نے بمشکل 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے، اور اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے متعدد اراکین بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، گویا مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے کھلا میدان مل گیا ہے۔ ہمارے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا ہے، لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت تک ان 5 سیٹوں کا ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا، اور آج چوتھا دن ہے وہ فیصلہ ہوئے ہمارے خلاف آج فیصلہ ہوا، اور آج ہی اناؤنس بھی ہو گیا اور اس کی کاپیز بھی جاری ہوگی، لیکن جو ہمارے حق میں بات آتی ہے 5 دن سے اس پہ ہمیں نقل نہیں ملی۔ تیسری بات، اس وقت ہمارا جو ہاؤس ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ 5 لوگ ایسے ہیں جو نوٹیفیکیشن جن کا ہونا ہے اس کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا ہے۔ 17 تاریخ کو 20 الیکشن ہونے والے ہیں جن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے۔ شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ان کا جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح اس وقت تقریباً 6 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، کوئی حج پہ گئے ہوئے، کوئی ویسے ملک سے باہر۔ 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم دیا جاتا ہے اس کے لیے، نئے الیکشن کے لیے۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کے پیچھے
ایک صاف سوچ نہیں ہے. ایک ایمرجنسی کی صورت میں اگر وہ مور لگانا چاہتے ہیں اور لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں حمزہ شہباز کے اس سارے سلسلے کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. پنجاب اسمبلی کا موجودہ نمبر گیم دیکھا جائے تو حمزہ شہباز کے پاس 176 ووٹ ہیں، جن میں نون لیگ کے 164، پیپلز پارٹی کے 7، 4 آزاد اراکین اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن شامل ہے، جبکہ حمزہ شہباز کے مد مقابل چودھری پرویز الہی کو 168 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس میں پی ٹی آئی کے 158 اور قاف لیگ کے 10 اراکین شامل ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے پنجاب میں سیاسی بحران میں مزید اضافہ کیا ہے. حمزہ کی حکومت برقرار نہیں رہی، لیکن جو حل دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں کئی خامیاں ہیں، خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. بلا شبہ پنجاب کی سیاست میں پچھلے 3 ماہ سے ایک تماشا چل رہا ہے، ایک سرکس کی سی کیفیت ہے. سیاسی اور معاشی بحران کی صورتحال میں ملک کا سب سے بڑا صوبہ آئینی و قانونی پیچیدگیوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے. اسمبلی اجلاس بیک وقت ایوان اخبار اور پنجاب اسمبلی میں ہوتے ہیں. پچھلے 3 مہینے کے دوران پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان میوزیکل چیئر کا کھیل دیکھتے ہیں اس پوری رپورٹ میں. 28 مارچ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی. اسی شام عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جس کے بعد 2 اپریل کو گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور 3 اپریل کو نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی ووٹنگ کے لیے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. 3 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی اور ڈپٹی اسپیکر نے بغیر ووٹنگ کرائے 6 اپریل تک اجلاس ملتوی کر دیا. اسی روز حکومت نے گورنر پنجاب چودھری سرور کو عہدے سے برطرف کر دیا. پرویز الہی ہار رہا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو. اور اسی روز عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اسمبلی اجلاس کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ کے باعث پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا، جس پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ترین و علیم گروپ کے اراکین نے لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب اسمبلی کا علامتی اجلاس بلایا اور حمزہ شہباز 199 ووٹ لے کر علامتی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے. 200 سے زیادہ ممبران یہاں پر موجود ہیں. 6 اپریل کی رات ہی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اپنے سابقہ حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 7 اپریل کو بلانے کا حکم دیا، جس کے فوری بعد ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کر لیے. 8 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کرنے اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہونے کے خلاف درخواست دائر کی گئی، جس پر عدالت نے 16 اپریل کو ہی اجلاس طلب کرنے اور ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرانے کا حکم دیا. آخرکار 16 اپریل کو شدید ہنگامہ آرائی کے بعد حمزہ شہباز شریف 197 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے، جس میں پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین کے بھی ووٹ شامل تھے. تاہم گورنر پنجاب نے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا اور عثمان بزدار کے استعفے اور حمزہ شہباز کے انتخاب کے عمل پر شکوک کا اظہار کیا. نئی حکومت نے ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 22 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے گورنر کے بجائے کسی اور کو نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. میں محمد حمزہ شہباز شریف سے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کی ہدایت کی اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. 7 ہفتوں تک پنجاب کابینہ کی غیر موجودگی کے باعث نومنتخب وزیر اعلیٰ غیر فعال رہے. اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی ایڈوائز بھیجی، لیکن صدر مملکت عارف الوی نے 2 بار اس کو مسترد کر دیا اور بالآخر صدر نے نون لیگ کے بلیغ الرحمان کو نیا گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دے دی. 17 مئی کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کرتے ہوئے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ ہونے کا فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں منحرف اراکین کے خلاف پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، جس پر فیصلہ دیتے ہوئے 20 مئی کو الیکشن کمیشن نے 25 منحرفین کو ڈی سیٹ کر دیا، جن میں 5 مخصوص نشستوں کے اراکین بھی شامل تھے. پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر پارٹی کی ترجیحاتی لسٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن کے اجرا کی درخواست کی، مگر الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر کے خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے تک 5 مخصوص نشستوں پر اراکین کا نوٹیفیکیشن روک دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے اور حمزہ شہباز کے متنازع حلف اور مشکوک انتخاب کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواستیں دائر کیں.
4 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن کی ہدایت کی اور آج عدالت نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دے دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عدالت نے پرسوں 2 جولائی کو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لینے کا حکم دیا ہے، جبکہ اسی دن سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ آج کے لاہور ہائی کورٹ کے اس لارجر بینچ کے فیصلے کے قانونی مضمرات اور اس کے نکات جانتے ہیں۔ جوائن کر رہے ہیں ہمارے ممتاز ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں کافی سیریس آبزرویشنز سامنے آئی ہیں، گو کہ انیشلی شاید لوگ اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے لوگ، اور اس کے حوالے سے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فوراً سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی پی ٹی آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس قسم کی کلیریفیکیشنز درکار ہیں یا اس کے اندر جھول ہے جو کہ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے اور اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کرنی ضروری ہے کہ یہ عدالت کا شارٹ آرڈر تھا، تو شارٹ آرڈر کے اندر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا قانونی نقطہ ضرور رہ جاتا ہے جس کو کہ جب بینچ اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا اس کے اندر اس کو ایڈریس کرے گا۔ تو کیا کچھ قانونی سوالات ایسے ہیں جو کہ پراپرلی شاید ایڈریس کرنے چاہیے، جو کہ اس ججمنٹ کے شارٹ آرڈر پہ نہیں اور اس شاید ڈیٹیل آرڈر میں ہو؟ تو بالکل ایسی بات درست ہے۔ جب تک ڈیٹیل آرڈر آتا نہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلاء حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر کے خلاف انہیں اپیل کرنی چاہیے تو سپریم کورٹ کے دروازے بالکل کھلے ہیں ان کے لیے، لیکن عدالت نے چند مین پوائنٹس کو ایڈریس کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن عدالت نے چند مین پوائنٹس کو ایڈریس کر دیا، اور یہ عدالت ضرور کہہ سکتی ہے کہ جن چند پیچیدہ باتوں کا اب پی ٹی آئی مزید جواب طلب کر رہی ہے وہ ہم اپنے ڈیٹیل فیصلے کے اندر جاری کریں گے، کیونکہ یہ تو صرف ایک شارٹ آرڈر ہے۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک چند موٹی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بہت شارٹ ٹائم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے، اور اس دوران پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے متعدد اراکین ملک میں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں، اور اس طرح سے ان کے لیے یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کل اگر وہ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور اتنا شارٹ آرڈر ہے۔ یہ کافی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور ودن 24 آورز جو ہے وہ ان کو سمن کریں اور وہ ووٹ دلوائیں، تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے ایک مشکل تو ہے۔ جی خان صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی، اور اس کی کڑی ہمیں جوڑنی چاہیے عدالت عظمیٰ کے اس آرڈر سے جس میں عدالت عظمیٰ نے حکم دیا جب عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کر دینے کے بعد، تو عدالت عظمیٰ کے سامنے جب میٹر گیا تو ایک بات یہ بڑی تفصیلی طور پہ آرگیو ہوئی کہ جو پارلیمان کے اندرونی کارروائی کا طریقہ ہے یا پارلیمان کے اندرونی کارروائی کا جو ٹائمنگ ہے کہ کس دن اجلاس کال ہوگا، کس دن ممبران اویلیبل ہوں گے، یہ عدالت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اور آرٹیکل 66-67 کی اس کے اندر دلائل بھی دیے گئے، ہم نے آپ کے ساتھ ہی اسپیشل ٹرانسمیشنز میں اس کو ڈسکس بھی کیا۔ لیکن جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے دروازہ کھول دیا کہ عدالت عظمیٰ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے یا عدالت عالیہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے پارلیمان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ کون سا کام کس طرح، کس وقت، کس طریقے سے کریں، اور اس میں 66-67 کی بار آئین کی نہیں لگے گی، پارلیمان کی اندرونی کارروائی کو عدالت سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں کے اندر، 2-1 مہینے کے اندر ہم نے بہت سے فیصلے ایسے دیکھے جہاں پہ عدالت عالیہ لاہور نے ڈائریکشنز پاس کی کہ حمزہ شہباز صاحب کا اوتھ کب ہوگا، کون اوتھ لے گا، کس وقت لے گا، کس وقت کارروائی ہوگی، کیسے کاؤنٹنگ ہوگی، اور آج کا فیصلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کے خلاف اپیل کے اندر پوائنٹس ریز کرنے چاہیے، لیکن شاید جورسڈکشن عدالت کی تھی یا نہیں تھی یہ سپریم کورٹ آلریڈی ڈٹرمن کر چکی ہے۔ اور یہ جو 25 اراکین جن کے لیے جو کہ منحرفین سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 وہ جن کے لیے سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ ایک عجیب سی بات بتائی ہے، الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریٹن آرڈر نہیں آ رہا، اور یہ تو ایک عجیب، بالکل ایک ناقابل فہم صورتحال ہے، اور وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو 20 اراکین ہیں ان کا ایک بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی اب کوئی 2 ہفتوں کے اندر وہ ہو جائیں گے، ان کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو سوال تو بہت سیریس ہے نا، اور خاص طور پہ ایک
जजमेंट आ गया है और उसकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही कि लाहौर हाई कोर्ट से रिटन ऑर्डर नहीं आ रहा है। खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि इलेक्शन कमीशन के रवैये के ऊपर जो जब से ये कुछ पिछले चंद महीनों का पिछले साल एक का बल्कि आप कह लें इलेक्शन कमीशन के रवैये के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं और ये जानिबदार एक रवैया लगता है जिसके के अंदर अदालत आलिया का हुक्म आ चुका है। हम सब ने उसको कवर किया, टेलीविज़न पे वो सर्कुलेट हुआ, सोशल मीडिया पे मौजूद है, ज़बान ज़द-ए-आम है, लेकिन इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं एक और गुजारिश करूँ कि इसी तरह का एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाया गया था कि जिन लोगों को आर्टिकल 63A के केस के अंदर कि जिन लोगों को नहीं नोटिस रिसीव हुआ, जो पार्लियामान की इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन थी कि आपने परवेज़ इलाही साहब के लिए वोट करना है या हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट नहीं करना, कुछ लोगों ने ये डिफेंस लिया कि हमें ये डायरेक्शंस इन राइटिंग मौसूल ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये टेलीविज़न के ऊपर चल चुकी हैं, जलसों में बात हो चुकी है, हर जगह के ऊपर ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको अभी तक हुक्म का पता ही नहीं था। अगर उसी एनालॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए तो जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 5 मुनहरिफ स्पेशल सीट्स की जो रिजर्व सीट्स हैं उनके अराकीन को नोटिफाई कर दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि ये तो हमें पता ही नहीं कि ऑर्डर कब आया है, जब रिटर्न आएगा तो हम पता करेंगे, ये जानिबदारी के अलावा मेरा ख्याल है कि इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं आया? इसकी तो एक यानी इतनी अहमियत है कि हम खान साहब यूजुअली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो उसी दिन अरसाल कर दिए जाते हैं, बल्कि इस तरह के स्पेशल केसेस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है, हाई कोर्ट्स में भी सुप्रीम कोर्ट्स में भी, उसको कि जी आप सेम डे ऑर्डर कर दें, उसको कहते हैं कि जी दस्ती आप ऑर्डर, दस्ती का अल्फाज यूज़ किया जाता है। अभी किया ना, आज किया है ये लार्जर बेंच ने आज किया है ना, ये जो बड़ा एक फैसला है जिससे बहुत बड़ा यानी कि इस वक्त अपेरेंटली नून लीग और ये तमाम लोग बहुत खुश हैं, ये तो फौरन हाथ के हाथ दे दिया उन्होंने फैसला। जी बिल्कुल, और वो फैसला जिससे कि पीटीआई को फायदा हो सकता है वो फैसला नहीं आ रहा है। फैसला क्यों नहीं जारी किया, ये तो बड़ा, ये जो हाई कोर्ट के प्रीवियस बेंच ने फैसला नहीं जारी किया, ये तो हाई कोर्ट ही बेहतर आंसर कर सकती है। आप और मैं कोई बात करें तो हम हाई कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी बात एलेज नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह का फैसला फौरन डिलीवर हो जाता है, बल्कि चंद ही घंटों के अंदर डिलीवर हो जाता है। मैं इसकी एक लार्जर पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी खान साहब आपकी इजाज़त से बात करना चाहता हूँ कि इफ़ेक्टिवली इस सारे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या। इस सारे प्रोसेस में ये हुआ कि आइन ने आर्टिकल 63A के नीचे ये कहा था कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट काउंट नहीं होगा, और जिस पार्टी से वोट मुनहरिफ होते हैं उस पार्टी को एक प्रोटेक्शन दी गई, जिसके ऊपर बात भी हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ राइट्स होते हैं। लेकिन हमने इस सारे प्रोसेस में, इस 8-10 लिटिगेशंस में जो कुछ हाई कोर्ट में हुई और एक सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ। पहले उनके मुनहरिफ अराकीन इलादा हो गए, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गिर गई। हुकूमत अब जबकि वापस वोटिंग करवाई जा रही है तो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद नहीं, इलेक्शन कमीशन उनकी 5 स्पेशल सीट्स को नोटिफाई नहीं कर रहा, और बाई इलेक्शन के अंदर क्या होगा वो इसी हुकूमत के नीचे बाई इलेक्शन होगा, वो कितने अरसे के बाद होगा ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जुलाई में होगा। तो हमने देखा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आइन ने प्रोटेक्ट करना था कि आपके लोग मुनहरिफ हो गए हैं तो हम पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, जितने भी फैसले इसके अंदर से रिजल्टेंटली आए उसके अंदर उस पार्टी को बज़ाहिर पॉलिटिकली डैमेज नज़र आया है, उसको प्रोटेक्शन कहीं मौजूद नहीं, हासिल नहीं हो रही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक है और ये बहुत अहम मौजू, अहम खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके हलीफ कल क्या करेंगे और पीटीआई और काफ लीग का कल का क्या इरादा है। कल बहुत अहम दिन है, इस हवाले से इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। लाहौर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने हुक्म दे दिया है कि कल वज़ीर आला पंजाब का नया इलेक्शन हो, पंजाब असम्बली का इजलास हो, और इस हवाले से उसके अगले 24 घंटे के अंदर नए पंजाब के वज़ीर आला जो जीते हैं इलेक्शन वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। उस वक्त हुआ है कैफियत जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अराकीन मुल्क से बाहर हैं, उनके 5 अराकीन जो कि मखसूस नशिस्तों पर जिससे जिनका ताल्लुक़ है उनके लिए लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं कर रहा। गोया कि पूरी सूरत हाल ऐसी है जिसमें कि बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है
کہ کل باقاعدہ الیکشن میں پی ٹی آئی اور اس کے حلیف پاکستان مسلم لیگ خاف حصہ لیں اور وہ الیکشن جیت پائیں. گویا کہ کوئی صورت بنتی نظر نہیں آتی، اور مگر دیکھنا یہ ہے کہ کل کا اجلاس بہت اہم ہوگا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا. شارٹ آرڈر کی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل جائے گی، تحریک انصاف وہاں پر اپنا کیس پیش کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ سٹے دیتی ہے تو یہ رک جائے گا، ادروائز اس کے چانسز بالکل نہیں ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب طے ہو گیا ہے، اور اس پوری صورتحال کے اندر یقیناً حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد سیاسی استحکام آئے گا، یا یہ کہ جو سیاسی قرار جس کی ضرورت ہے پنجاب کو پچھلے 3 مہینوں سے جو نہیں مل رہا وہ ملے گا، یا یہ دھینگا مشتی اور یہ سرکس جیسی کیفیت جاری رہے گی. مگر بڑا اہم فیصلہ ہوگا کل پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ خاف نے کیا کرنا ہے، یہ پوچھتے ہیں. ہم جانیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سب سے مستند اور بہت ہی متحرک اراکین میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے، پنجاب اسمبلی سے تعلق ہے، صدر بھی ہے تحریک انصاف پنجاب کی، ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. فرمائیے گا کہ کل کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے، کل کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی کیا کرے گی کل؟ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جب فیصلہ آیا، اصل میں اس فیصلے کے 2 حصے ہیں. پہلا والا حصہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہوا، اور دس شوڈ بی ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ. اور پرٹیکولرلی اس وجہ سے کہ جو 25 بندے تھے وہ سارے لوٹے تھے، اور کیونکہ وہ ڈیفیکٹرز تھے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی تو ووٹ گنی ہی نہیں جانی چاہیے تھی. تو میں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی دس الیکشن شوڈ بی کنسیڈرڈ نا. وہ تو انہوں نے کر دیا، لیکن ساتھ پھر جو اگلا اس کا حصہ لکھا اس کے اندر یہ لکھ ڈالا کہ کل الیکشن ہو جائے. اب آپ یہ بتائیے، سب سے بڑی یہ بات ہے کوئی الیکشن کی تیاری میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری تو آپ کو پتہ ہے 17 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہے، اور ضمنی الیکشن کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑی یہ بات ہے کامران صاحب جو میں کہنا چاہوں گی، وہ ضمنی الیکشن بھی ایک انوکھا قسم کا الیکشن ہے. اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. 20 جو لوٹے ڈیفیکٹرز تھے ان کے وہ ہماری سیٹیں ہیں جن پہ یہ اب 20 الیکشنیں جو ہونے جا رہی ہیں. اب یہ 20 الیکشنوں کا جب نتائج آئیں گے یہ ایکچولی بتائیں گے کہ کس کی حکومت بنے گی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنی بے چینی کہاں. میرا خیال ہے امپورٹنٹ تھا کہ اب کیونکہ ایک ڈیسیجن لے لیا کورٹ نے، تو یہ جو 16-17 دن ہیں اس کے دورانیہ میں آپ یہ 5 وہ جو ہماری ریزروڈ سیٹس تھی ان کی نوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے، اور یہ جو 17 تاریخ کو 20 سیٹیں ہیں ان کا سیٹلمنٹ ہو جائے کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ الیکشن کروائیں. ورنہ تو یہ تو بار بار الیکشن ہی کروانا پڑے گا. دیکھیں نا آج کل جو یہ الیکشن کروائیں، آدھے بندے ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، وہ تو اٹ از جسٹ گوئنگ ٹو بی اے فارس اینڈ نتھنگ ایلس. ہم اسی لیے سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں. بہتر تو یہ ہوتا. کیا فیصلہ کیا کل کے دن کے لیے کہ آپ لوگ پھر اجلاس میں نہیں جائیں گے؟ اپیرنٹلی تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ پھر آپ اس اجلاس میں شریک نہ ہوں، یا جائیں گے ووٹ میں حصہ لیں گے، کیا ہوگا؟ یہ کامران صاحب صبح انہوں نے بلایا ہمیں، وہ ہمارا اپنا جو پارٹی کا جو ممبرز ہیں وہ جائیں گے اور جا کے دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو جس طرح انسٹرکشنز پارٹی دے گی اس طرح کریں گے. لیکن آپ بتا دیجئے نا، آپ کے سامنے ہیں یا آپ کو سچویشن پتہ ہے. 5 ہمارے ممبرز کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا. 11 بندے ہمارے اس وقت پاکستان سے، یعنی 5 بندے تو حج پہ ہی گئے ہوئے، اور سم پیپل آؤٹ سائڈ پاکستان. اب اتنے بندے کم ہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل الیکشن میں کیا ہوگا؟ یا تو ان کو پتا تھا، کیونکہ انہوں نے سارے بندے گھیر کے، ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس، وہاں ساروں کو لے گئے ہیں، کھانا بھی وہیں کھلا رہے ہیں، رات ان کو سلانا بھی ادھر ہی ہے انہوں نے، اور پھر سویرے گاڑیوں میں بھر کے لے کے آنا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لیکن میں یہی بتا رہی ہوں، کہ اگر یہ آپ کے لوگ باہر نہیں بھی ہوتے تو آپ کے نمبرز تو پورے نہیں تھے. یہ جو آپ کے لوگ آپ کہتی ہیں 11 باہر تھے، تو وہ نہ بھی ہوتے تو آپ کے تو 168 نمبرز ہیں، وہ تو پورے نمبرز نہیں تھے آپ کے. نہیں، لیکن ہماری 5 جو سیٹیں جن پہ نوٹیفائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک وہ دے دی ڈیسیجن. آپ بتائیے وہ بھی، اس کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں کر رہا. اس کے اندر تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ان کو امیڈیٹلی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دینا چاہیے، نوٹیفائی کر دینا چاہیے، تاکہ ہمارے 5 بندے بڑھے. اور اس کے بعد دیکھیے نا، اف یو لک ایٹ اٹ، تو یہ تو بالکل نیک ٹو نیک کام ہو رہا ہے نا.
اور پھر آپ کے سامنے ہی میں نے ایک اور تصویر رکھی ہے کہ 17 تاریخ کو ہمارے ضمنی الیکشن ہے، پھر ایک اور الیکشن ہوگا. دیکھیے نا، جب وہ 20 سیٹیں جو ہوں گی انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو پھر ایک اور الیکشن ہوگا. This is what I'm saying. This is actually اس وقت تو ہم نے بالکل کانسٹیٹیوشن کا ایک مذاق وہ تو اس وقت ہوگا الیکشن. ابھی تو صرف اسمبلی کے اندر کے نمبرز کا نمبر کاؤنٹ ہوگا کل. پراپر الیکشن تو جب ضمنی الیکشن اگر آ گیا اس سے نمبرز بدل گئے پھر ہوگا. نہیں، میں آپ صرف یہ بات کرنے لگی ہوں کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نا 17 تاریخ کو. 20 سیٹیں ہیں، 20 کی 20 سیٹیں تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں. انشاءاللہ there are all chances that we will win our seats back. کیونکہ عمران خان کو ووٹ ملا تھا نا اس سیٹ کے اوپر، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان کے اوپر ہم پراپر فائٹ کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہمارے پاس سیٹس واپس آئیں گی. لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کل کیا کرنا ہے، یہ طے نہیں ہوا ہے. کل کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ صبح ملیں گی آپ کو. یہ میرا خیال ہے جی کل صبح 11 بجے انہوں نے کہا ہے کہ they'll be giving us directions what has to be done for tomorrow. کل بتائیں گے. اوکے، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود تھی. پی ٹی آئی اپنے کارڈز کل دکھائے گی، کل کیا کچھ ہونا ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے اب ہم پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت کا موقف حاصل کریں گے. جناب رانا مشہود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اپیرنٹلی تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے متعدد اراکین ملک سے باہر ہیں اور ان کے 5 اراکین جو ہیں ان کو نوٹیفائی بھی نہیں کیا جا رہا. تو کل یہ ویسے تو اسموتھ سیلنگ ہونی چاہیے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ کیا پلانز کیا ہیں کل کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، میں ابھی گفتگو سن رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے 14 اپریل کا جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن کے اندر بھی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا الیکشن کروانے کا. جب بزدار صاحب کو انہوں نے خود ریزائن کروایا اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا، تو اس کے بعد یہ الیکشن کے اندر جا نہیں رہے تھے، اور کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر وہ الیکشن ہوا. اور اس الیکشن کے اندر ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اسمبلی کو جس طرح اکھاڑا بنایا گیا، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ بدماش جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر گھسائے گئے اور اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر وہ الیکشن ہوتا ہے، اور اس الیکشن میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کورٹ کے اندر جو چیلنج کرتے ہیں وہ یہ خود لوگ کرتے ہیں. اور چیلنج کرنے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں. آپ کس طرح کی حکومت کرتے رہے ہیں اور آپ کس طرح کی اپوزیشن کر رہے ہیں کہ آپ جب کورٹ میں جا رہے ہیں تو ایک فیصلہ تو کورٹ نے دینا ہی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ نے ایک دم فیصلہ دے دیا. کورٹ نے تو جو فیصلہ دیا وہ اس نے ان کے سامنے جو ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پہ دیا. اور آج اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر وہ جو 25 ممبر ہیں، کورٹ نے یہ کہا کہ 14 اپریل کو جو پوزیشن تھی الیکشن کے وقت، پوزیشن وہ رہے گی -25. وہ تمام کے تمام 25 کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مائنس کرتے ہوئے تو جو ہاؤس آج کھڑا ہے وہ 346 کا کھڑا ہے، اور 346 کے ہاؤس میں میجورٹی 177 پہ ہم کھڑے ہیں اور 168 کے اوپر یہ کھڑے ہیں. اور رانا صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے نمبرز زیادہ ہیں، مگر یہ بتائیے کہ ابھی 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بائی الیکشنز، اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں کچھ بھی سوئنگ آ سکتا ہے تو یہ ہولڈ کیا جا سکتا تھا نا کہ وہ ایک کلیئر پکچر سامنے آ جائے. اور دوسری چیز زیادتی تو ہے نا ان کے ساتھ کہ اگر ان کے 5 ممبرز جو ہیں وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ پی ٹی آئی کے لوگ، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود. آج کا دیکھیں آرڈر ہاتھ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ آ گیا جس سے آپ کو بہت ریلیف ملا ہے، لیکن ان کا جو آرڈر ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ ایشو نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا. تو کہیں نہ کہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بالکل کوئی زیادتی نہیں ہو رہی جی. پہلی بات ہے کہ میں کہتا ہوں فار دا پرپس آف آرگومنٹ ہم ان 5 ووٹوں کو کاؤنٹ بھی کر لیں. 168 + 5 173، ہم پھر بھی 177 پہ کھڑے ہیں. اور دوسری بات جو اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے خان صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ 17 کو الیکشن ہے،
آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں RTS جب بیٹھا تھا تو اس کے بعد رزلٹ ان کی فیور میں آنا شروع ہوا تھا. یہ وہ سیٹیں ہیں جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 17 کو 20 کی 20 سیٹیں PMLN جیتے گی, اور PMLN جو ہے سمپل میجورٹی کے ساتھ ہاؤس کی لارجسٹ پارٹی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ آج پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے, ہمارے ساتھ آج آزاد اراکین بھی کھڑے ہیں, اور وہ سارے اس بات کے اوپر ہیں کہ آج پنجاب کا تماشا بنا دیا گیا. تو ران صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس انبلیویبل اور تباہ کن مہنگائی اور اس کے تمام جو اس وقت صورتحال عوام جس عذاب سے گزر رہے ہیں اس کی کاسٹ آپ کو نہیں کوئی پے کرنی پڑے گی؟ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ نہ دیں؟ خان صاحب, ہم نے تو وہ ایگریمنٹ جو IMF کے ساتھ کیا ہوا ہے پبلک کر دیا ہے. سائن دیکھیں, اس سے بڑی بدنیتی کیا ہوگی کہ سائن آپ کر کے جائیں اور اس کے بعد امپلیمنٹ نہ کریں اور اس کی کاسٹ پاکستان بیئر کرے اور پاکستان دیوالیہ ہونے چلے جائے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس برے وقت میں پاکستان کو جس طرح ماضی میں بھی ہم کرتے رہے ہیں, ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے, اور اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر حالات بہتر ہوں گے. ہم نے ماضی میں بھی کر کے دکھایا ہوا ہے, اور عوام کو ہم پر اعتبار ہے کہ ہم آگے بھی کر کے دکھائیں گے, اور اسی اعتبار کی بنیاد پہ آپ ہمارے جلسے دیکھیں, ہماری کارنر میٹنگز دیکھیں. آج جو ان 20 حلقوں میں ہو رہی ہیں, لوگ جو ہیں ون سائیڈڈ جا رہے ہیں, اور PMLN کے کینڈیڈیٹ جیت کے واپس آئیں گے. بہت بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کل کے لیے, کل شو ڈاؤن ہے. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ PTI اور اس کے اتحادی کل کیا منظر دیں گے, اور پھر نون لیگ اور اس کے اتحادی کیسے اپنے آپ کو اس الیکشن سے تھرو کریں گے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور اطلاعات یہی ہیں کہ پس منظر میں زبردست پیش رفت ہو رہی ہے. لاہور میں ایک ہوٹل کو بک کیا ہے نون لیگ نے, جہاں پر وہ اپنے اراکین کو رکھی ہوئی ہے, اور دوسری جانب PTI کی اپنی تیاری ہیں. اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل ایک بار پھر لاہور میں سیاسی دنگل کا سما ہوگا, اور اس انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا مقام پنجاب اسمبلی ہوگی. اور اس سے پہلے جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں اس کے نتیجے میں ہم یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دنگل ہوگا. حالانکہ اس سے پہلے جو کلیدی اجلاس ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہوئی, کیونکہ وہ علیحدہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس ایوان اقبال اور پنجاب اسمبلی کے اندر ہوتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بجٹ معاملات کے تمام اجلاس جو ہیں 2 مختلف مقامات پر ہوئے ہیں. اس پورے پس منظر کے اندر کل لاہور ہائی کورٹ کی لارجر بینچ کے فیصلے کے تحت یہ جو اجلاس ہو رہا ہے, جس میں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے نیا الیکشن ہوگا. یقیناً پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ قاف اس کا مقابلہ کرے گی. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کا بائیکاٹ کرے گی یا نہیں, لیکن نون لیگ اپنی اکثریت کو ثابت کرنے کے لیے مکمل تیاری میں ہے, اور اس کے لیے ایک بار پھر اس نے لاہور کے ایک مقامی ہوٹل کو رینٹ کیا ہے, اور اس میں اپنے تمام اراکین کی وہ مہمان نوازی کر رہی ہے. اور اس پوری صورتحال کے اندر دلچسپ مناظر ہیں. ایک جانب لاہور کا یہ ہوٹل مرکز ہے, اس کے علاوہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہے وہ کسی اور مقام پر پورے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ سازی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے کارڈ سبھی چھپائے ہوئے ہیں یا اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہمیں بتایا کہ کل 11 بجے ان کو, حالانکہ وہ تحریک انصاف کی پنجاب کی سربراہ ہیں, اطلاع ملے گی کہ کل کیا حکمت عملی اپنانی ہے اور کل کیا ایکشن پلان ہے جو کہ سامنے آنا ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف و قاف لیگ نے وہ نہیں بتایا ہے. اس وقت جو لاہور کی صورتحال ہے اس کی تازہ ترین صورتحال لیتے ہیں. لاہور کے اس ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں پر مہمان نوازی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز, نون لیگ کے اور اپنے اتحادیوں کے MPs کی. حسن رضا ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندے خصوصی موجود ہیں. حسن رضا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب نون لیگ اپنی پوری تیاری میں ہے, فی الحال تو نون لیگ کا بتائیے, آپ جس ہوٹل میں ہیں کیا یہیں پر یہ تمام اراکین مقیم ہیں؟ جی بالکل کمر صاحب, یہاں پر 156 کے قریب افراد کو روم الاٹ کر دیے گئے ہیں, اور کل 176 بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر پہنچیں گے جن کے لیے روم بک کروائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
کچھ ایسے منحرف اراکین جو ڈی سیٹ ہو چکے تھے ان میں سے 2 افراد کے لیے بھی یہاں پر روم بک کروائے گئے ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے صبح ان سے میٹنگ کریں گے, ملاقات کریں گے, اور حمزہ شہباز صبح بھی بریک فاسٹ جب ہوگا تو وہ یہاں پر موجود ہوں گے. اور ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پر تمام جو مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے, قیادت ہے, وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 رہنما حسن مرتضیٰ سمیت 3 رہنما یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جو اراکین تھے جس میں جگنو محسن, وہ ابھی پاکستان نہیں ہیں, وہ لندن گئی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ صبح 11 بجے سے پہلے یہاں پر پاکستان پہنچ جائیں گی. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اب تک تقریباً 176 روم اس ہوٹل میں بک کروائے گئے ہیں, اور یہیں پر جو ہے عشائیہ بھی ہوگا. اور یہاں پر کچھ جب بھی تقاریریں چل رہی ہیں, حکمت عملی طے کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہے کیا, اور پرائم منسٹر سے مشاورت کے بعد کیا ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کھانا دیا جائے گا. اور پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ اطلاع ہے؟ پی ٹی آئی اور قاف لیگ والے کیا کر رہے ہیں, کہاں پہ موجود ہیں, کون پورے معاملات کو لیڈ کر رہا ہے؟ کامران صاحب, پورے پنجاب کے معاملات کو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ آج جو پہلے 2 انتہائی اہم اجلاس ہوئے تھے, ایک مسلم لیگ نون کا, ایک تحریک انصاف کا. مسلم لیگ نون کے جو اجلاس ہوا تھا اس میں ویڈیو لنک پر وزیر اعظم بھی شریک تھے. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے 176 ووٹ ہیں, اور اگر جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوتا تو 177 ووٹ ہوں گے. جو چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا اس میں پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ سابق پرائم منسٹر عمران خان بھی شرکت کی تھی. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے کل 168 ووٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور ہمیں یہ پلی لینی چاہیے کہ 6 افراد جو ہیں وہ حج پر گئے ہیں, 1 افراد بیرون ملک گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوری طور پر جو آرڈر دیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے ہمیں سپریم کورٹ جانا چاہیے. اس میں یہ فیصلے لیے گئے تھے. اور جو اجلاس ہوئے تھے اس میں ویڈیو لنک پر علی ظفر ایڈوکیٹ, شاہ محمود قریشی, مونس الہی, راجہ بشارت, شمسام بخاری, غضنفر علی, اسد عمر, فواد چودھری سمیت دیگر افراد موجود تھے, جس میں تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا. ممکن ہے کہ یہ معاملات بھی زیر غور لائے گئے ہیں کہ آج رات ہی سپریم کورٹ تک جو ہے پہنچا جائے یہ درخواست لے کر کہ یہ بہت ہی سنجیدگی کا معاملہ زیر غور لانا چاہیے, جس کو مد نظر رکھتے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اگر رات نہیں گئے تو صبح ہر صورت وہ سپریم کورٹ جائیں گے اپیل لے کر, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کیا تیاری ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ہوگا مقابلہ, تمام میدان جو سجے گا وہ پنجاب اسمبلی کے اندر سجے گا. اور پچھلی دفعہ جب اس قسم کے معاملہ ہوا تھا تو وہاں تو ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال اور دھینگا مچتی کی کیفیت ہم نے دیکھی تھی. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں کس کی چلے گی؟ ڈپٹی اسپیکر کی کو تو کہا ہے ہائی کورٹ نے کہ وہ اس پروسیڈنگ کو لیڈ کریں گے, لیکن بہرحال اسپیکر پنجاب اسمبلی تو چودھری پرویز الہی ہیں. جی بالکل, ابھی تک ڈپٹی اسپیکر سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی اقدامات نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی ایسا قانون یا آئین کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے یا ایسے غیر متعلقہ شخص یہاں پر پہنچیں گے تو میں پولیس کو بھی طلب کر سکتا ہوں, اور پولیس کے ذریعے میں ایسے افراد کو گرفتار کروانے کا حق بھی رکھتا ہوں. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے. اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ جو سیکٹری ہیں محمد خان بھٹی وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. وہ صاف ظاہر ہے چودھری پرویز الہی اسپیکر ہیں, ان کی رہنمائی بھی شامل ہے, ان سے ہدایت بھی لے رہے ہیں, اور ان سے رہنمائی لینے کے بعد معاملات کو آگے لے کے چلتے دکھائی دیں گے. اور ممکن یہ ہوگا کہ کل معاملات کو امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. اور جو سیکٹری اسمبلی ہے انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہم کسی طور پر کوئی شور شرابہ ایسا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والی سچویشن نہیں اختیار کرنے دیں گے, اور باقاعدہ یہ ایسی ڈائریکشن بھی ہے. اور شاید لگ بھی یہی رہا ہے کیونکہ جب لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر آ گئے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری اسپیکر اور جو سیکٹری ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے, کیونکہ جب فنکشنز کا استعمال آ گیا کہ فنکشنز جتنی بھی ادارے ہیں جس میں آئی جی بھی آ گئے, چیف سیکرٹری بھی آ گئے, اور دیگر ادارے بھی آ گئے, پنجاب اسمبلی بھی آ گیا, ان کو ڈائریکشن دے دی گئی سیکشن 3 جو 3 نمبر پیرا ہے اس کے 4تھی لائن میں. تو صاف ظاہر ہے ان کو بھی پھر ڈائریکشن پر عمل درآمد تو کرنا ہے, عدالتی احکامات ہیں, تو ہر صورت انہوں نے عمل درآمد کرنے کے لیے ایک حکمت عملی مرتب کی ہے کہ اس میں کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں آئے گا. اور شاید ممکن ہے کہ رات کے یا صبح حکومتی سے مشاورت کرنے کے بعد کوئی ایک باقاعدہ مشترکہ پالیسی اپنائی جائے جس کے بعد یہ جو اراکین ہیں جو کہ حکومتی اتحاد کے اراکین ہیں یہ ایک ساتھ یہاں پہ بسز کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی جائیں گے.
جی بالکل کنور صاحب، جو پلاننگ ان کی تیار کی گئی ہے، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہاں سے پورا ایک قافلے کی صورت میں نکلیں گے اور اس پورے قافلے کو حسن مرتضیٰ، رانا مشہود احمد خان، ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ، اویس لغاری سمیت تمام افراد جو ہے وہ ان کی قیادت، اس کے قافلے کی قیادت کریں گے اور تمام بسیں، 3 بسیں جو ہے یہاں پر تیار کی گئی ہیں، ان بسوں میں اور کچھ افراد اپنی ذاتی گاڑیوں میں جو ہے پورے قافلے کی صورت میں اور سیکیورٹی بھرپور طریقے سے جمعے کا روز ہے، نماز جمعہ، یہ تمام جو یہ 150 سے زائد لوگ ہیں، یہ ہوٹل میں کیا مسجد ہے یا کہیں اور جا کے نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کل جمعے کی نماز؟ کہاں صاحب، یہاں پہ جو میں نے ان سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیشل بندوبست کر رہے ہیں کہ اندر ہی کوئی انتظام کر دیے جائیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی لابی ہے، ممکن ہے کہ یہاں پہ تقریباً 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے نماز کی، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے یہ اراکین؟ جمعے کی نماز تو مسجد میں ہی ہوتی ہے، مسجد ہوٹل کی لابی میں تو نہیں ہوتی ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے، لیکن جو یہاں کی کچھ جو ایڈمنسٹریشن ہے جن سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہیں پر انتظام کریں گے اور مسجد میں، کیونکہ کانا صاحب جتنے یہاں پہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب لابی میں یہاں پر افراد کو ٹھہرایا جاتا ہے تو ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، کون سے افراد آئے ہیں، کن سے رابطہ ہوا ہے، اور خاص طور کون کرتا ہے یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام اسپیشل برانچ کو دیا جاتا ہے پولیس کی، یا آئی بی کو دیا جاتا ہے، یا علاقے کا تھانہ اس کو کرتا ہے؟ کون کرتا ہے ان لوگوں کو مانیٹر؟ کون کرتا ہے اور کون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جمعے کی نماز کے لیے نہ جا سکے یا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہ جا سکے؟ یہ تمام چیزیں اس کو کون، اس کی روک تھام کون کرے گا؟ کون صاحب، اس کی روک تھام کے لیے جس طرح آپ نے اسپیشل برانچ کا ذکر لیا، میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں کہ کیمرہ مین دکھائے کہ یہ باقاعدہ یہاں پر پولیس اندر ہوٹل کے اندر موجود ہے اور ڈائریکشن دے رکھی ہے، اسپیشل برانچ کے افراد بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ سامنے پولیس ہوٹل کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اندر بھی اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کو تعینات کر رکھا ہے، اور سامنے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ ان کا میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ہال ہے پورا بک کروایا گیا ہے اور یہ پہ ہوٹل ہے، یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں سے آنے کے بعد ہوٹل میں جو یہاں پر تقریب ہو رہی ہے ان کی جو شائعہ ہے وہاں پر آتے ہیں۔ بالکل یہاں پر اسپیشل برانچ بھی موجود ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے افراد بھی موجود ہیں، میں نے خود 4 سے 5 افراد یہاں پر دیکھے ہیں جو باقاعدہ نام لکھ رہے تھے، کون افراد آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، کن کو روم الاٹ ہو رہا ہے، کون سا روم الاٹ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ کون سے افراد نکل کر کہاں جاتے ہیں، کیونکہ جب پہلے بھی یہی سچویشن تھی، ایکسیس نہیں دی گئی تھی۔ ابھی ہم بھی جس طرح پہنچے ہیں کوششوں کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہر طرح کے معاملات کو بڑا سیکیور رکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی فرد، خاص طور پہ آزاد اراکین اور وہ آزاد اراکین کے جو ممکن ہے کہ جو پیسے ان کو اگر کوئی 20-25 کروڑ روپے کی کوئی آفر کرے تو وہ کہ موو نہ کر جائیں، ممکن ہے تو شاید ایسی اطلاعات پر بھی انہوں نے فوکس کر رکھا ہے کہ ان افراد کو بہت زیادہ جو ہے وہ کمپنی دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ والے روم انہوں نے باقاعدہ طور پہ تیاری کے ساتھ دیے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انڈائریکٹ طریقے سے ایکسیس نہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ سید حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، کل دیکھتے ہیں کیا سما ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ خبر کی دنیا